बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनके आल के ऊपर। वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे। हम लोग अपने शानदार माजी से इतने नावाकिफ हैं कि हम अपने अजीम जांबाजों को, अजीम हीरोज को भूल गए। एक ऐसा मर्द मुजाहिद जो कुफर के आगे ऐसी तलवार बना जिसको कुफर मैदान जंग में तोड़ ना सका। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिस कौम का मुजाहिद जब किसी के आगे खड़ा होता है तो वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाता है। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे। हम अपने माजी के अजीम किरदार और अजीम जांबाज को जानते ही नहीं। ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 600 साल तक जिसने पूरी दुनिया पे सुपर पावर की तरह राज किया। आज हम उसको सुपर पावर मान रहे हैं जिसको सुपर पावर हुए 100 साल नहीं हुआ। हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसने इस पूरी दुनिया को बताया कि हुकूमत कैसे की जाती है। उस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखने वाले आज जांबाज की तारीख मैं बताने जा रहा हूँ जिसको तारीख अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। अर्तुगरुल गाजी एक अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे आज मुसलमान भूल गया, जिसे आज का मुसलमान, आज की यंग जनरेशन जानती ही नहीं। लेकिन हमें एहसान होना चाहिए तुर्क लोगों का जिन्होंने हमें याद करवाया कि अर्तुगरुल गाजी उनके शानदार माजी का एक ताबनाक किरदार है। आज हम अर्तुगरुल गाजी की तारीख के बारे में जानते हैं। उसने किस तरह से कुफर का किला कमा किया, कुफर के आगे घुटने नहीं टेंगे, कुफर के आगे सजदा नहीं किया बल्कि सजदा किया तो एक रब को सजदा किया, उसी को अपना रहबर और रहनुमा जाना और उसने वो कर दिखाया जो आज बड़ी बड़ी ताकतें नहीं कर सकती। उसकी अज़म, उसकी हिम्मत, उसके जोश ने इतनी बड़ी सल्तनत की बुनियाद डाल दी जिसको दुनिया सल्तनत उस्मानिया के नाम से जानती है। 13वीं सदी में अर्तुगरुल गाजी एक नई उमंग के तौर पे उभर के आया। ये वो वक्त था जब मंगोल यानी चंगेज खान की फौज पूरी दुनिया पे अपना कहर डाल रही थी। उनकी होरनाकियां, उनकी तबाहकारियां इतनी ज्यादा थी कि कोई कौम उनके आगे ठहर ना पाती। वो जिस तरफ रुख करते वो तूफान की तरह हर चीज को उड़ा दे जाते। रहम नाम की उनमें कोई चीज ना थी। मंगोलों ने दुनिया का कला कमा करने की कसम खाई थी। Attığın her adımı takip edeceğim. Bir kez dönmüştür. Mutlaka zayıf anımı kollayacaktır. Artık kaçacak yeriniz kalmadı. Yolumuz canından, cananından vazgeçebilenlerin yoludur. चंगेज खान की फौज थी, मंगोल जिसको कहते हैं, इतनी बेरहम फौज थी, तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इंसानियत में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो इंसानियत से भी गुजरे हैं। ऐसे ही फौजों में से, ऐसे ही किरदारों में से एक अलमनाक किरदार चंगेज खान का है जिसकी मंगोली फौज ने दुनिया में कहर बर्पा कर दिया था। इसी असना में अल्लाह ताला ने अर्तुगरुल गाजी को मुसलमानों के लिए मसीहा के तौर पे भेजा। चंगेज खान की हुकूमत एक बहुत बड़ी वसी हुकूमत थी। उस हुकूमत को वुसअत देने के लिए मंगोल फौजों ने हर तरह का जुल्म ढाया, हर तरह का जबर ढाया। मंगोल फौज इतनी जालिम थी कि वो तेज तरीन रफ्तार से सफर करती थी। मशरकी यूरोप से लेकर वस्ती यूरोप तक उन्होंने तेज तरीन सफर किया, तेज तरीन फतूहात हासिल की, ऐसी फतूहात हासिल की जिसकी मिसाल आज तारीख में नहीं मिलती। लेकिन उसको हम इसलिए नहीं सराह सकते कि ये फतूहात जबर और जुल्म के ऊपर थी। वस्ती यूरोप के बाद साइबेरिया, बरसगीर, चीन और हित्ता फारस तक उसकी फौज जा पहुंची और उसकी फतूहात का आलम तेज तरीन था। ये एक ऐसी होनहार फौज थी जो अपने मकसद के लिए इंसानों के ढेर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इंसान को वो भेड़ बकरियों की तरह काटते और आगे चल जाते। मंगोल फौज ने जुल्म और बर्बरियत की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप है।
منگولوں کے ظلم کے آگے ہر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، ہر حکومت نے سرنڈر کر دیا، اور وہ فوج رحم کے لفظ سے بھی ناآشنا تھی۔ منگول فوجوں کا اتنا تیز ترین وار ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی قوت سلجوقی سلطنت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ چنگیز خان کی طوفانی فوج نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا سلجوقی سلطنت کی۔ سلجوقی سلطنت کے بعد چنگیز خان کی فوج نے، جس کو منگول فوج کہا جاتا ہے، سلطنت خوارزم کا رخ کیا اور اس کو بھی پاش پاش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ترک قبائل بہت بکھر گئے اور انہوں نے ایک دوسری جگہ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی محفوظ جگہ پہ جانے کی تلاش میں نکل پڑے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ تباہی آ چکی تھی۔ ترک قبائل کی اکثریت چرواہوں اور خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی۔ جس جگہ پر ان قبائل کو پانی نظر آتا یا تھوڑا سا سبزہ نظر آتا، وہاں پر ہی یہ لوگ اپنا ڈیرا جما لیتے۔ کچھ قبائل شام اور ایران چلے گئے اور کچھ نے مصر کا رخ اختیار کر لیا۔ ان قبائل میں کائی قبیلہ بھی تھا جو باقی قبائل کی نسبت زیادہ مضبوط اور زیادہ جاندار تھا اور زیادہ طاقتور تھا۔ اس کے اندر فوجی طاقت بھی دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ سلمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ سلمان شاہ جب شام کی طرف سے دریائے فرات کے کنارے پہ جا پہنچے تو وہاں پہ ان کی طبیعت کچھ بگڑ گئی، لیکن وہ اس سے جام بد نہ ہو سکے، وہاں پہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، ان میں ایک عظیم جانباز ارطغرل غازی تھا۔ یہاں سے ارطغرل غازی کی حقیقی کامیابیوں کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ سلمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی کی بے پناہ جرأت، بہادری اور شجاعت کی وجہ سے سلمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی کو اپنا نیا سردار چنا۔ کم عمر ہونے کے باوجود ارطغرل غازی میں کافی شاندار صلاحیتیں تھیں۔ قبائل کو دفاع کرنے کی، حکمت عملی طے کرنے کی، ان جیسی صلاحیت کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ارطغرل غازی کو سلمان شاہ کے بعد کائی قبیلے کا سردار چنا گیا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی اپنے چھوٹے بھائی دندار کے ساتھ 420 خاندانوں کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف چل پڑے۔ اس وقت سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے۔ سلطان علاء الدین اپنی بہادری، عدل اور انصاف کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ارطغرل غازی نے اس طرف جانے کا رخ کیا۔ ارطغرل غازی جب سلطان علاء الدین کے پایا تخت کونیا کی طرف پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ دیکھتے ہیں کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، 2 فوجیں بہت زیادہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں۔ ارطغرل غازی نے فیصلہ کیا کہ وہ کمزور فوج کا ساتھ دیں گے۔ تو ان میں سے جو کمزور فوج تھی، ارطغرل غازی نے ان کی طرف سے اپنے 444 گھوڑ سواروں کے ساتھ لڑا۔ ارطغرل غازی نے دوسری مضبوط فوج کو ہرا دیا۔ طاقتور فوج حیران ہو گئی کہ ان کمزور لوگوں کو مدد کہاں سے آ گئی۔ اس طرح ارطغرل غازی کی وجہ سے کمزور فوج نے طاقتور فوج کو ہرا دیا۔ اور قدرت کا کرشمہ ایسا ہے، جو کمزور فوج تھی وہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ سلطان علاء الدین کی فوج فتح کا عظیم جھنڈا گھڑے سلطان علاء الدین کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ اس عظیم شخص نے، اس عظیم جانباز کی وجہ سے آج ہم ہاری ہوئی جنگ جیت کے آئے۔ جو دوسری فوج تھی وہ منگولوں کی فوج تھی اور ان کو عبرتناک شکست ہوتی ہے، وہ جیتی جتائی جنگ کو ہار جاتے ہیں صرف ارطغرل غازی کی وجہ سے۔ یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ منگولوں اور ارطغرل غازی کا پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوتا ہے اور ان کی دشمنی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ Biz bu topraklar diğerlerine benzemez. Düşmanla koyun koyunayız. Bu hattı kim korursa geleceği de o belirler. سلطان علاء الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور ان کو انقرہ کے مقام پہ ایک پہاڑی جگہ دے دی کہ جہاں پہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اس لیے ارطغرل غازی کو دیا کہ وہ اس کی نہ صرف بہادری کو جان چکے تھے بلکہ انقرہ کی طرف سے سلجوقی سلطنت کا ایریا ارطغرل غازی کو یہ اجازت دی کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ کے علاقوں کو فتح کرے اور سلجوقی سلطنت میں شامل کرتا جائے۔ سلطان علاء الدین کے حکم پر ارطغرل غازی نے ایسا ہی کیا۔ وہ اس ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ علاقے بازنطینی سلطنت کو لگتے تھے۔ بالآخر ارطغرل غازی نے اپنی شجاعت، بہادری اور ہمت سے
بہت سارے علاقے فتح کر لیے. اس پر سلطان نے اس پر خزانوں کی بارش کر دی. سلطان نے اس کی فتوحات کو دیکھ کے اس کو سوگوت شہر بھی دے دیا اور اس کی ذمہ داری بھی سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کے اوپر ڈالی. ارطغرل غازی کی اس تیز ترین فتوحات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ترک قبائل کائی قبیلے میں شامل ہو گئے. ارطغرل غازی کا اقتدار اور قوت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی اور اس کو نہ صرف قبائل بلکہ بازنطینی سلطنت بھی اغور سے دیکھ رہی تھی. سلطان علاء الدین اس لیے بھی ارطغرل غازی سے خوش تھا کہ اس نے ایک سلطنت کا بہت بڑا حصہ سنبھال لیا تھا، کیونکہ اس وقت سلجوقی سلطنت کے اندر ایشیائی کوچک کے بہت سارے مسائل میں سلطان علاء الدین الجھے ہوئے تھے. انہی الجھنوں کے دوران ارطغرل غازی نے ان کا بہت ساتھ دیا. ایشیائی کوچک کے بہت سارے مسائل کی وجہ سے سلجوقی سلطنت اپنی آخری دموں پہ تھی. البتہ سلجوقی سلطنت ابھی بھی کونیا میں کافی مضبوط تھی. باقی علاقوں میں سلجوقی سلطنت اپنے اقتدار کی آخری منزل طے کر رہی تھی. سلجوقی سلطنت کی حکومت کا دائرہ کار اب بہت کم رہ گیا تھا. منگول فوج جو کہ چنگیز خان کی فوج تھی، اس نے سلجوقی سلطنت پہ تابڑ توڑ اتنے حملے کر دیے تھے کہ سلجوقی سلطنت نہ چاہتے ہوئے بھی بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی. سلجوقی سلطنت میں نہ صرف منگولوں نے حملہ کیا بلکہ بازنطینی سلطنت جو کہ ایک عیسائی سلطنت تھی، اس نے بھی سلجوقی سلطنت پہ بہت زیادہ حملے کیے، جس کی وجہ سے سلجوقی سلطنت کا دائرہ کار بہت کم رہ گیا تھا، بہت محدود رہ گیا تھا. ان حالات میں ارطغرل غازی ہی وہ واحد امید تھا سلطان علاء الدین کی. وہ ایک ایسا جانباز تھا سلطان علاء الدین کا جو نہ صرف اپنی وفاداری بلکہ اپنی جانبازی کی وجہ سے اس نے منگولوں کو اور بازنطینی سلطنت کو کافی حد تک روکے رکھا. منگولی فوج انتہائی ظالم اور جابر فوج تھی. منگول فوج نے ارطغرل غازی کے اس بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے ارطغرل غازی کے اوپر بھی بہت سارے حملے کیے اور بالآخر اس کو اپنی قید میں لے لیا. نویان نے جب ارطغرل غازی کو اپنی قبضے میں لیا، اپنی قید میں لیا، تو اس نے اس پر بہت ظلم کیا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں پر کیل ٹھوک دیے. نویان ایک انتہائی ظالم انسان تھا. یہ منگول فوج کا ایک بہت بڑا سپاسالار تھا. ارطغرل غازی نے اپنے اوپر تمام ظلم اور جبر برداشت کر لیے، لیکن نویان سے ہاتھ نہیں ملایا. نویان یہ کہتا تھا کہ سلجوقی سلطنت کو چھوڑ دو، میرے ساتھ مل کے آ جاؤ اور ہم خود دنیا پہ راج کریں گے. لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ ارطغرل غازی بہادر، مسلم اور ایک جانباز انسان ہے، وہ کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا. اس دوران ارطغرل غازی نویان کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. نویان کا ایک ساتھی تھا جو کہ نویان کے عقیدے کے مطابق روحوں سے بات کرنے میں ماہر تھا. اس کے عقیدے کے مطابق روحیں انسانوں سے بات کرتی ہیں اور ان کو ان کے حال کے مطابق بتاتی ہیں. نویان نے اپنی ساتھی سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ روحیں میرے بارے میں کیا کہتی ہیں، کہ میں ارطغرل غازی کے اوپر دوبارہ قبضہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. نویان کا ساتھی اپنے عقیدے کے مطابق روحوں سے بات کرتا ہے اور وہ ایک تاریخی الفاظ کہتا ہے. نویان کا ساتھی اسے کہتا ہے کہ عظیم روحیں کہتی ہیں کہ ارطغرل غازی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، ورنہ یہ زمین بھی اس کی ہے اور زمین پر ہر چیز اس کی ہے. یہ بات سن کر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ قسم کھاتا ہے کہ ارطغرل غازی کو وہ اپنے ہاتھوں سے مارے گا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے عقائد باطل تھے اور وہ ایسا نہیں کر سکا اور ارطغرل غازی نویان کے ہاتھوں نہیں مارا. ارطغرل غازی کی بہادری کی وجہ سے بازنطینی سلطنت اور منگولوں کی فوج دونوں پہ ہر وقت ایک ہی نام رہتا تھا اور وہ نام ارطغرل غازی تھا، کیونکہ ارطغرل غازی ان کے دل و دماغ پر اب سوار ہو چکا تھا.